बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि आप तमाम बखैर व आफियत से होंगी, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है। हमारा ये कुरान का मापारा का सिलसिला वर्ड टू वर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह साबित क़दमी के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें इस पर साबित क़दमी के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बलद पर पहुँच चुके हैं। चलिए मुख्तसर सा मज़मून सूरह बलद पर नज़र डाल लेते हैं। सूरतुल बलद 20 आयत पर एक छोटी सी सूरत है, 20 आयत पर मुश्तमिल है, मक्की सूरा है और अल बलद से ही इसकी पहली आयत से ही इस सूरह का नाम लिया गया है, अल बलद। इस सूरत में कसमें खाई गई हैं और सबसे अजीम शहर मक्का की कसम खाई गई है। इब्तिदाई जब तीसरा दौर चल रहा, अभी जब हिजरत नहीं हुई थी मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तीसरा दौर था जब नबूवत का मक्का में क़याम होने के बाद, यानी 10 नबूवत से 6 या 10 नबूवत के दरमियान आप ले सकते हैं। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरह का जुल्म किया जा रहा था। उनकी ताकतें कुफ़ार कुरैश की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनका जुल्म बढ़ गया था, उनका सितम बढ़ गया था, उनकी ज़्यादती हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए थी। तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। तो ये सूरत 6-10 नबूवत के दरमियान नाजिल हुई है। यहाँ पर शहर मक्का की कसम खाई गई है और शहर मक्का को यहाँ पर अमन का शहर कहा गया है। हम देखते हैं आयत नंबर 1 से 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने जैसा पिछली सूरत में हमने देखा था, सूरतुल फज्र में हमने देखा था नफ्स गैर मुतमईना और नफ्स मुतमईना, यानी 2 नफ्सों के बारे में हमने जिक्र किया था कि जो मुत्तकी और ईमान वाले होंगे उनके लिए किस तरह से वहाँ पर मुतमईन इत्मीनान होंगे, वो हशाश होंगे, बशाश होंगे, क्या होगा उनके लिए। और जो इनकार करते थे आखिरत का, तो उनके औसाफ हमने देखा कि वो नफ्स उनके नफूस के, उनके उस इंसान के अमाल का क्या वहाँ पर उनको सिला मिलेगा, किस तरह से उनकी हालत होगी। और उनकी बाज़ खुसूसियात को भी हमने पिछली सूरत में देखा था कि वो जो है माल की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वो यतीमों का हक नहीं अदा करते थे, वो मिस्कीनों को खाना देने पर वो नहीं उकसाते थे। इसके अलावा हमने देखा था कि वो मीरास का माल खा लेते थे। यहाँ पर भी इस सूरत में हम देखेंगे कि उक़बा का भी वर्ड आया है जिसमें दुश्वार गुज़ार रास्ते का जिक्र किया गया है, लेकिन वो दुश्वार गुज़ार रास्ता जो है वही पार कर सकते हैं जो मुत्तकी और ईमान वाले होते हैं। और यहाँ पर भी आखिरत का वही जिक्र है जो इनकार करने वाले हैं, जैसा हम पिछली सूरतों में भी देखते आ रहे हैं कि दोबारा फिर याद दहानी कराई जा रही है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, तुम्हें 2 हिस्सों में तकसीम, या जो नेक अमाल कर कर आए होंगे उनका नाम अमाल सीधे हाथ में होगा और जो गलत अमाल किए होंगे उनका नाम अमाल उनके बाएं हाथ में इस तरह से दिया जाएगा। वही चीज़ें, क्योंकि इंसान, हमने जिक्र किया, हमने इस बात को पहले भी कहा है कि बार बार इंसान को जिक्र करने का मकसद, यहाँ पर याद दहानी कराने का यही है कि इंसान भूल जाता है, बशर है, निस्यान से बना हुआ है, तो उसे बार बार बताया जा रहा है कि महज ये दुनिया की जिंदगी ही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है। तो पहली आयत में, हम 4 आयत में देखेंगे कि यहाँ पर बताया जाएगा कि असहाबुल सीधे हाथ वाले यानी असहाबुल यमीन, उनका क्या हाल होगा, किस तरह से है, उनका जिक्र किया जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे कि 5 से 10 में इंसान के सामने अल्लाह ताला बता देंगे कि हमने 2 रास्ते खोल कर रख दिए हैं, अब इन रास्तों पर चलना और किस रास्ते को इख्तियार करना ये किसके जिम्मे है, इंसान के जिम्मे है। जैसी तौफीक, जैसी चाहत इंसान मांगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसके लिए वो रास्ता आसान कर दिया जाएगा। फिर बताया गया है कि दुनिया की आयत नंबर 11 से 18 हम देखेंगे कि ये दुनिया की जिंदगी जो है
اس زندگی کو ایک گھاٹے کا دشوار گزار گھاٹے کا نام دیا گیا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آسان نہیں ہے کہ اب تم سمجھ جاؤ کہ ہم پیدا ہو گئے بس ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں. نہیں، بلکہ اصل امتحان تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لیکن متقی کے لیے اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بظاہر یہ مشکل لگے، لیکن ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آخرت میں ان کو بہت ساری نعمتوں کا انتظار ہوگا. تو ایک گھاٹی کو بتایا گیا ہے، یعنی یہ انصاف اس دنیا میں عدل کرنا، اس سماج میں اس دنیا میں رہتے ہوئے انصاف سے کرنا، ایک کس طرح سے گھاٹی، اس کا ذکر ہے. پھر آخری آیت 1 میں ہم دیکھیں گے 19 سے 20 تک کی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت میں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. اصحاب المیمنہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مطمئنہ، اصحاب المطمئنہ جو اطمینان رکھتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. اور جو ہیں جو اطمینان نہیں، مطلب جو نفوس جن کے لیے اصحاب المشأمہ، جن کا نام اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، ان کا بھی حشر کیا ہوگا، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے، بہت مہربان. لا اقسم، یہاں پر لا قسمیہ ہے. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ پہلی آیت کے البلد ورڈ سے ہی صورت کا لیا گیا، بہاد البلد، اس شہر کی. یہاں پر پہلی آیات میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. لا اقسم بہاد البلد، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. بہذا، اس حاضہ کو ہم نے پڑھا ہے، اس کے معنی میں بی حرف جر ہے، البلد شہر. یہاں پر بی کا ترجمہ کی سے ہم نے کیا ہے حرف جر کو، اس شہر کی، بہاد البلد، اس شہر کی. اب اللہ رب العالمین یہاں پر مکہ معظمہ کی قسم کھا رہے ہیں. یہاں پر اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے، یعنی یہ حرمت والا گھر ہے، یہ جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کا گھر ہے. اور یہ معزز کیوں ہوا، اس کی تعظیم کیوں بڑھی اور احترام کے قابل کیوں ہوا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی. یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مقدس شہر کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود ہیں، یعنی آپ کا رہنا، آپ کا اس شہر میں موجود رہنا، یہ مکہ والوں کے لیے شرف کا باعث ہے. یہ سمجھ نہیں رہے. کیوں کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو یہ کہ آپ کا رہنا؟ کیونکہ یہاں پر کفار قریش آپ پر ظلم و زیادتی کر کر آپ کو مکہ سے باہر نکالنے کی تدبیریں کر رہے تھے. نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، نعوذ باللہ آپ کو وہاں سے ہٹانے کا سوچ رہے تھے، اس مکہ سے باہر نکالنے کا سوچ رہے تھے. تو ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت جو آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے باعث فخر ہے، ان کے لیے باعث شرف ہے یہ، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. یہ آپ کو وہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ انت حل بہذا البلد، آپ کے لیے حلال ہونے والی ہے اس شہر میں. یعنی اس شہر کی عظمت یہ تھی کہ کسی اور کو ہم پرمیشن نہیں دے سکتے، اجازت نہیں دے سکتے لڑائی کرنے کی شہر میں، لیکن آپ کے لیے ہلاکت، آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ کوئی وہاں پر خون ریزی نہ کرے، کوئی درخت وہاں سے نہ کاٹے. اس کے لیے جو شخص اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ مکہ میں جا کر خون ریزی، لڑائی جھگڑا کرے، جنگ کرے، قتال کرے، نہ وہاں سے کوئی درخت کو کاٹے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے جواز پیدا کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے مطلب قتال کرنے کی یہ کر رہا ہے، تو وہ صرف اللہ کے رسول کو اجازت دی ہے. اللہ نے صرف اس کی اجازت، لڑائی کی اجازت کسے دی ہے؟ رسول اللہ کو. لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی عام انسانوں کو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ اجازت جو ہے کچھ وقت کے لیے ملی تھی. آج بھی اس کی حرمت یعنی اس کی عظمت شہر مکہ کی ویسی ہی ہے جیسی کل تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج بھی ویسی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں خون ریزی، لڑائی جھگڑا مکہ کے حدود میں داخل ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں منع کی جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ لوگوں کا جب کفار قریش کا ظلم بے انتہا آپ پر بڑھ رہا تھا، ہر طرح سے وہ اس کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے بھی آپ کو یہاں سے نکال دے.
کسی طرح سے بھی نکال باہر پھینکے، نعوذ باللہ کسی طرح سے بھی یہاں سے مکہ سے ہٹا دیں، تو یہاں پر اس شہر کی قسم کھا کر بتائی جا رہی ہے کہ اس کی عظمت اور فضیلت. یہ تو ہے شہر رحم حرمت والا، عظمت والا، لیکن ساتھ میں اسی لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کی پیدائش، آپ کا رہنا ہے. یہ مکہ کفار قریش کے لیے باعث شرف ہے. اور اس شہر میں بھی حاض البلد، اس شہر میں صرف آپ کے لیے حلال ہونے والی ہے لڑائی، خون ریزی یا قتال یا جنگ صرف آپ کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. پھر اب یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ والد، اب یہاں پر دوسری قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم ہے والد کی. یہاں پر والد سے مراد آدم علیہ السلام کی. وما ولد، اور جیسے اس نے جنا، یعنی یہاں پر ان کی اولاد کی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم. ہم نے آیت نمبر 3 تک دیکھا کہ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں. سب سے پہلے البلد کی قسم کھائی گئی ہے، دوسرا وہ والد یعنی آدم علیہ السلام کی قسم کھائی گئی ہے، وما ولد تیسری کھائی گئی ہے آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم کھائی گئی ہے. یہاں پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ پہلی قسم کھا کر بتا دیے کہ اس شہر میں ہم نے آپ کے لیے لڑائی حرام حلال کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص. پھر 2 اور قسمیں کھائی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اعلی اولاد کی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ لقد، یقیناً، البتہ، تحقیق کے یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، نہ ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی کبد بڑی مشقت میں، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. یعنی اس سے مراد کچھ علماء لیتے ہیں کہ وہ سختیاں و مشقت ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برزخ میں یعنی قیامت کے دن، اس کے بعد جو دن انسان برداشت کرے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسی دنیا میں اس کی کوششیں رہیں گی ویسا اسے آخرت میں اس کا اجر ملے گا، ویسا اس کا صلہ ملے گا. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کیوں مشکل انسان کو کہا جا رہا ہے مشقت، یعنی پیدائش جب سے انسان دنیا میں سانس لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، آخری اس کی سانس، آخری دن تک انسان ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جدوجہد ہی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کئی چیزیں اس کے دماغ، کئی آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے، ہر ایک محنت کر رہا ہے، ہر ایک مشقت کر رہا ہے، ہر ایک جدوجہد کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. لیکن بس فرق ہے، کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے اور کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے، اور کسی نہ کسی ذہنی جسمانی تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے. آج تو کامن ہو گئے نا، ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن بیماریوں کا، ہم نئے نئے بیماریوں کا سنتے رہتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشقت کیوں ہے کہ کسی بھی انسان کو اس میں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہم نے مزہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ہر انسان کو اس دنیا کی محنت، مشقت، سختیاں جھیلنا ہے ہی. یہ دنیا اسی کی جگہ ہے، کوئی انسان بھی اس حالت سے گزر نہیں سکتا. ہاں وہ بات الگ ہے کہ کوئی عالیشان جس کے پاس پیسہ وغیرہ آ گیا ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے آرام، تو اسے کوئی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو آرام ہے، کیا مشقت کر رہا ہے، اسے کیا جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو آرام سے بیٹھ کر کھا رہا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ بیماریاں، اسے کچھ نہ کچھ تو ذہنی دباؤ، ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف کچھ نہ کچھ رہتی ہے. یہ چیز ہو سکتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پہلو کہ ہر انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں جب نطفے سے لے کر اس کی جو تخلیق ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا مشقت کرنا ہے اس دنیا میں بھی آنے پر، اور آخری سانس پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے لے کر مرنے دم تک، یعنی قدم قدم پر انسان کے لیے کیا ہیں، تکلیفیں ہیں، مشقت ہیں، محنتیں ہیں، خطرات ہیں، اور وہ شدید مرحلوں سے گزرتے رہتا ہے. دنیا میں آنا تک بھی ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں بھائی دعا کیجئے کہ خیر سے 9 مہینے خیر و عافیت سے گزر جائے، بچہ خیر کے ساتھ اس دنیا میں آئے، اسی طرح سے دعا مانگتے ہیں. یعنی وہ بھی مرحلہ پر ہم دعائیں اسی طرح سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مرحلہ خطروں سے ہی گھرا ہوتا ہے، وہ بھی مرحلہ بول نہیں سکتے کہ کب کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ دعا کیجئے کہ بچہ کی جو ہے مطلب ڈلیوری اچھے سے ہو جائے، اچھے سے دنیا میں آ جائے، پھر وہ بھی مرحلہ ہے. پھر آنے کے بعد بھی ہم مرحلہ دیکھتے ہیں کہ اللہ بچہ صحت تندرستی کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہو، صحیح سالم ہو، اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ اسے صحیح سالم رکھے، کوئی بیماری کسی چیز کی کوئی پیدائش ہی یہ نہ ہو. تو یعنی لگے ہوئے ہیں، جیسے جیسے بڑھتے جاتا ہے اس کی زندگی میں ہر طرح کی مشقتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات کو کہا ہے کہ لقد خلقنا، البتہ تحقیق
یقیناً ہم نے انسان کو جو ہے تکلیف میں پیدا کیا، بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اوپر قابض نہیں؟ اب یہاں پر حرف استفہام آ گیا، کیا یہ سبو وہ سمجھتا ہے یا گمان کرتا ہے؟ حسبہ یہ سبو سمجھنا یا گمان کرنا، کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے ان کے لن، ہم اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں یقدر قادر ہو سکے گا علیہ اس پر احد کوئی بھی۔ پھر یہ کیسے سوچتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کیسے وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہیں پائے گا، یعنی کوئی بھی اسے پوچھے گا نہیں، یعنی وہ سرکشی کرتا پھرے، جو چاہے وہ اپنا مال خرچ کرے، فقر کرتا پھرے اس مال پر، اس کے لیے مطلب کوئی چیز کی اہمیت ہی نہیں، وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس کے پر کوئی بھی اوپر نہیں ہے؟ اتنی ساری چیزیں دے کر اس کو، یعنی اس کا دنیا میں آنے کا مرحلے سے پکڑ کر دنیا سے آخری سانس تک کے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے لیے مشقت ہے، پھر کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسے گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں۔ کیا لم نجعل، ہم اوپر کیا آیا تھا کیا؟ اچھا، علیہ عہد، کہ ہرگز قادر نہیں ہو سکے گا اس کے پر کوئی۔ یقولو، یقولو وہ کہتا ہے، اہلک تو میں ہلاک، کہتا ہے میں نے بہت سا مال ہلاک کیا، یعنی لٹا دیا، مال لبدا بہت زیادہ۔ یقولو یہاں پر یقولو ہے، لکھ لیجئے گا، یقولو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یقولو کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، یعنی بہت زیادہ مال ایک دوسرے کے اوپر حاصل کرنے کی ہرس میں، ہوس میں، اور سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، مال کی تڑپ، مال کی ہوس مجھے لے ڈوبی، یعنی بس تڑپ یہ تھی کہ مال زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور مال کیا اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے اوپر بھی ایسا جو کہ بے فائدہ تھا، جو کہ خسارہ تھا، جو کہ اس کے لیے ندامت تھا، اپنی ذات پر بھی حلال طریقے سے نہیں، حرام چیز میں، حرام جگہ پر مال کو لٹا دیا، بہت زیادہ لبدا کا سکھایا ہے، یعنی اس میں تبدیل بہت زیادہ مال کو لٹا دیا، یعنی مال کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہلاکت سے تشبیہ دی ہے، کہ اس کا خرچ کرنا، برباد کرنا کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ وہ بات الگ ہے کہ حلال طریقے سے کما کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے، لیکن یہاں پر حلال طریقے سے کمانا درکنار، کمایا بھی حرام طریقے سے لیکن خرچ بھی غلط کاموں میں، حرام کاموں میں کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، اپنی خواہشات کو پورے کرنے پر خرچ کرنا، اور خواہشات ایسی خواہشات جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ حق میں نہیں ہے انسان کے، جو کہ اللہ کی رضامندی میں نہیں ہے، تو وہ شخص کیسے اس مانند ہو سکتا ہے؟ جو شخص تھوڑا کماتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا ہو، ایسا وہ پیسہ وہ ایسے لوگوں پر لگاتا ہو جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور یہ شخص کی آپ دیکھیے اس کو، اتنا مال خرچ کرنے والے شخص کی کیفیت، لگاتا ہے اور فقر سے جتاتا بھی ہے کہ میرے پاس مال ہے، فقر سے جتاتا بھی ہے کہ میرے پاس مال ہے، جبکہ افسوس ہے کہ وہ مال کما رہا ہے، اگر اسے مل بھی رہا ہے، چلیے حلال طریقے سے بھی اگر مل رہا ہے، تب بھی اگر وہ حلال کاموں پر نہیں لگا رہا، گناہوں میں صرف کر رہا ہے، اور خود کو سمجھ رہا ہے فقر سے کہ میں پیسے والا ہوں، مجھے یہ دولت نوازی گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ سارے کام ایسے کر رہا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو کیا یہاں سب پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کسی نے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ اسے ایک تنزیہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا وہ سمجھتا ہے نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی؟ دنیا میں دیکھنے والے تو اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے نا، اب اس کی مرضی ہے بھائی، اس کا پیسہ ہے، ہم کیا بولیں گے؟ اس طرح سے ہی بولیں گے نا، ہم اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو ہم اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہوگی کہ جا کر ہم اسے ٹوکیں گے کہ بھائی اللہ نے تجھے دی ہے دولت، تو بظاہر نہیں کہیں، انڈائریکٹلی ہم ایسا مطلب بتا دیں گے بات میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خرچ کرنے سے زیادہ آخرت کے خرچ کرنے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کرنے صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، ڈائریکٹ تو جا کر اس کے منہ میں نہیں بولیں گے ارے بھائی تو اتنی دولت گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، سدا اس کے بدلے خرچ کر دین پر، ہاں اگر ہم نے دیکھا بھی ہے تو ہم بولیں گے نہیں تو، لیکن یہاں پر دیکھنے سے مراد کیا اسے خوف اور ڈر نہیں ہے؟ جس رب نے تجھے ان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے،
کیا وہ رب تجھ سے سوال نہیں کر سکتا؟ اس چیز پر قادر نہیں؟ پہلے تو کہا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے مشقت سے پیدا کرنے کے بعد؟ پھر اسے کہا جا رہا ہے کہ جب اسے مال دیا جاتا ہے تو مال بہت زیادہ مال وہ لٹا دیتا ہے. اور لٹانے سے مراد یہاں پر ہمیں کلیئر کٹ بتانا ہے کہ معاصی گناہوں میں لٹاتا ہے، شہوت اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لٹاتا ہے. پھر اس کو ایک حقیقت سے اسے آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے حقیقت کو لایا جا رہا ہے. اتنی نعمتیں دینے والا یہ رب العالمین ہے، تیری ہر خواہش کو پوری کرنے والا، ان نعمتوں سے تجھے نوازنے والا. تو بے دھڑلے ڈھیروں سے، غرور میں، تکبر میں، ڈھٹائی سے کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر چکا ہوں، میں تو ڈھیروں مال دے چکا ہوں. تو دیکھ چکا ہے کہ یہ مال جو تو نے خرچ کیا ہے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ غافل تھا؟ اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھنے سے مراد کیا اللہ تعالیٰ غافل تھا کہ اللہ نے نہیں دیکھا کہ تو نے کہاں کہاں کتنا مال خرچ کیا؟ اور اگر کیا بھی تو اللہ کے بندوں پر تو نے خرچ تو کہ تو نے دنیا کی واہواہی کے لیے کیا؟ وہاں تیری نیت کیا تھی؟ چاہتا تھا دنیا میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہی تجھے اس کا اجر مل گیا. مشہور حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس کی تفسیر میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 اشخاص کو قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. نیت ہونا کتنا ضروری ہے اس حدیث سے دیکھیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. وہیں پر دنیا ہی میں اسے پھینکا جائے گا اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری نیت دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی واہواہی ہوئی تو. بڑے عالم کو لایا جائے گا، ایک بڑے سخی کو لایا جائے گا، اور ایک بڑے شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. عالم کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تجھے علم سے نوازا گیا تھا، تجھے علم دیا گیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ بڑے نہیں اللہ میں نے تو علم لوگوں میں پہنچایا، لوگوں تک دیا اس کو، میں نے تیری خاطر یہ ساتھ سب کچھ کیا، پوری زندگی لگا دی اس میں، کھپا دیا پورا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری نیت تھی دنیا میں تیری واہ واہ ہوئی، وہ دنیا میں لوگ تجھے کہے واہ کتنا بڑا عالم ہے، ہاں کتنے درجے کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا کہے، تو دنیا ہی میں تجھے اس کا اجر مل گیا. اب آخرت کے لیے تجھے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. اللہ اکبر. اب اسی طرح دوسرا ہوگا سخی، جسے خوب دولت سے نوازا گیا تھا پیسہ، اور وہ خوب غریبوں پر لٹاتا تھا، خوب بے انتہا، ساری دنیا اپنی زندگی کی دولت اس نے لٹا دی. لیکن بس ایک نیت کی وجہ سے کہ بس اس نے دنیا کے دکھاوے کے اس میں آئے کہ لوگ میری واہ واہی کریں، لوگ مجھے کہے کہ کتنا سخی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا بھی ہے تو دیکھو اللہ کی راہ میں ہی لٹا رہا ہے، کتنا سخی ہے. اس سے بھی وہی سوال کیا جائے گا، وہ وہی جواب دے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں نے لٹایا. تو اللہ کہے گا ہرگز نہیں، بلکہ تو نے بھی دنیا کی واہ واہی کے لیے ہی وہ کام کیا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر تیسرا درجہ، اتنا بڑا شہادت کا کوئی اپنی زندگی دینا گوارا کرتا ہے؟ آپ بتائیے، آج کوئی زندگی کی کوئی موت کو پسند کرتا ہے گلے لگانا؟ ہم میں سے ہے کوئی کہے گا کہ نہیں ابھی جا کر میں کر لوں؟ اتنا ایمان ہے ہمارے پاس؟ شہید ہونا اللہ کی راہ میں اتنا عظیم کام، اتنا بڑا، جس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ شہید کو شہید بھی، مردہ بھی نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے عظیم کام کو انسان کرتا ہے، لیکن بس ایک ذرا سی نیت، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کہے کہ شہید دیکھو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر گیا اس طرح سے. جب قیامت کے دن وہی سوال اس سے پوچھا جائے گا، وہی کہے گا کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی تیری راہ میں وقف کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا نہیں، میرے لیے نہیں، تو نے دنیا کے لیے کیا، دنیا کی واہواہی کے لیے کیا. اتنا عظیم عمل، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اتنا بڑا عمل بھی اس کے لیے اس وقت باعث سزا بن جائے گا. نیکی اور جنت وہ نعمتیں تھے دور، اس سے بھی یہی حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. تو یہ بہت عظیم حدیث ہے. تھوڑا سا بھی ہم نیکی کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا ہر کام، نیت بہت ضروری ہے. زبان سے کہنا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، نیت نام ہی اصل ہے دل کے ارادے کا. دل میں ہمارا یہ ارادہ ہو کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا. آج ہماری دیکھیے نمازیں دیکھیے، عبادات دیکھیے، صدقے دیکھیے، دنیا میں اگر بچوں کو پڑھانا دیکھیے، شو آف، ہر چیز میں آپ بتائیے ہمارا ہے ایسا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. ہم تو دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا سے اس کا بچہ یہ ہے تو ہمارے بچے کا ہم اور آگے بڑھ چڑھ کر ڈالیں، بڑھ چڑھ کر دکھائیں.
صرف دکھانے کے لیے. اگر کسی کو حافظ بنا رہے ہیں ہم اپنے بچے کو، تو یہ اللہ تیری رضا کے لیے، تیرا کلام میرے بچے کے دل میں محفوظ رہو. نہیں، انہوں نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، ہمارے بچے کو اس سے آگے جانا ہے. انہوں نے دیا ہے تو یہ ہر چیز کو ہم، یہ تھا اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اگر تم سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا. لیکن اگر آج ہم 100 روپے کا بھی صدقہ کر رہے ہیں تو پورا ڈنڈورا پیٹ کر دکھا کر دیں گے. یہ ہماری نیکیاں اس وقت، یہ ایمان تھا. اور آج ہمارا اس کے برعکس ہیں. پھر آج ہمارے پر یہ جب مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم پیس رہے ہیں، پھر ہم اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ یا رب العالمین کیوں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہم پر ہی ظلم ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اللہ کے احکام کو کہاں تک پکڑا ہے؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر چیز زندگی کی اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں؟ پھر انسان کتنا یہ ہے، کتنا مطلب اس کو حقارت سے یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. اس کا دعویٰ تو تکبر اور ڈٹائی میں اٹھا ہوا ہے، مال بھی لٹا رہا ہے معاصی یعنی گناہوں میں، خواہشات کے مطابق. پھر کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ غافل ہے، نعوذ باللہ. کیا یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ اس نے کس نیت سے کہاں پر کتنا کتنا خرچ کیا ہے؟ یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں. یہ گمان ہی نہیں کر سکتا انسان کہ میں کچھ سوچوں گا، جو اس کے دل نے ابھی سوچا بھی کسی چیز کو نہیں کیا، وہ بھی درج ہوگا، وہ بھی درج ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، وہ بھی اسے پتا چلے گا. یہ تو پھر کرنے کے اعمال تھے. پھر کس طرح سے انسان گمان کر سکتا ہے؟ کیا یہ سب وہ سمجھتا ہے ان کے لم نہیں یراہو دیکھا ہو اسے احدن کسی نے. پھر اللہ تعالیٰ اب پھر بڑھ رہے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا، 3 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، انسان کو بتایا گیا کہ کتنی مشقت میں تو نے پیدا کیا ہے، پھر بھی تو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی تیرے پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے 2 آنکھیں. اب یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تصور کیجئے اگر یہ 2 آنکھیں ہمارے چہرے پر نہ ہوتی، اس کی جگہ اگر 1 آنکھ ہوتی، یا ہونٹ جو ہیں ہمیں دیے گئے ہیں وہ لسان، 1 زبان اور 2 ہونٹ، اس کی جگہ 2 زبانیں ہوتی، 1 ہونٹ ہوتا. تصور کیجئے کہ ہونٹ کی جگہ پر اگر آنکھ آتی، آنکھ اور ہونٹ کی جگہ پر نہ. یعنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کتنی سلیقے کے ساتھ، کتنے مطلب تمہیں ہر چیز کو اس کے برابر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا سا سب چیزوں تصور، ہلکا سا تصور کر لیجیے نا، اگر ہماری 2 زبانیں ہو جائیں، اگر ہماری 2 زبانیں ہوتی، ہاں، یہ اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے برابر ایک انسان کو 2 آنکھوں کے ساتھ، 1 ناک کے ساتھ، 1 زبان کے ساتھ، 2 ہونٹوں کے ساتھ، یہ ساری نعمتوں کا ادا کرنے والا کون ہے؟ یہ میرا رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کو یہاں پر بھی یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ غور کرو، کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے 2 آنکھیں؟ اگر ہم نہیں بناتے 2 آنکھیں، کون دینے والا ہے 2 آنکھیں ہمیں؟ 2 آنکھیں دینے والا کون ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے. کیا نہیں بنایا اس کے لیے 1 زبان؟ کیا نہیں بنائے 2 ہونٹ؟ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ غور کرو، دیکھو اللہ کی حکمت پر، اس کی قدرت پر دیکھو کہ کس طرح سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے، 2 آنکھوں سے نوازا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، نازک آنکھوں کے. انسان اگر آنکھ کی تخلیق پر ہی ہمیں غور کیجئے، ایک آنکھ میں کتنی چیزیں ہیں. یہ آنکھوں کے اعلاشی سے ہلکے ہلکے سے یہ پردے، آنکھوں کے اندر کی تخلیق، ایک اس کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں، اوپر سے کتنی چیزیں موجود ہیں. زبان کو دیکھ لے، زبان کے اندر دانتیں، جڑیں، منہ کے اندر ہونٹوں کا حصہ، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. آج اگر ہم دیکھ لیں کوئی بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے تھوڑا، یا آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو کتنا بس مطلب چہرے پر کہہ نہیں سکتے کہ کیسا چہرے کی ایک جو تخلیق ہوتی ہے، چہرے پر جو ایک خوبصورتی ان تمام چیزوں کے رہنے کی وجہ سے نظر آتی ہے، وہ کس طرح سے بگڑ جاتی ہے. اگر یہ آنکھوں پر آپ پلکوں کو ہی ہٹا کر تصور کیجئے، آج تو نعوذ باللہ اللہ رحم کرے ہم پر کہ ہم تو پلکوں کو جڑانے کا اور بڑے بڑے بنانے کا مطلب ایسا فیشن نکلا ہوا ہے. اگر تصور ہی کیجئے کہ اگر یہ پلکیں نہ ہوتے، آنکھ وہ بھی خوبصورت لگتی. اتنی باریکی سے رب العالمین نے ہمیں تخلیق کی ہے، اتنی باریکی سے، کتنی باریک پلکیں ہیں. لیکن آپ پورے نکال کر تصور کیجئے کیسی آنکھ لگے گی انسان کی. ہونٹوں کو ایک کلر اوپر سے، پھر اندر کی طرف سے، اوپر کی ہونٹ کی بناوٹ نیچے کی ہونٹ کی بناوٹ جیسی نہیں، الگ سے اسے شیپ.
آج تو شیپ دینے کی کتنی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، لیکن یہ تو سارے رب العالمین نے خود کر کر بھیجا ہے. کیا پھر بھی انسان غور نہیں کرتا اپنی تخلیق پر؟ ایک آنکھ، ایک ناک، ناک کے اندر دیکھیے، ناک کی مثال ہے، ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے باریک باریک ہمارے بال رکھے ہیں ریشے، حفاظت کے لیے جب سانس لیتے تو کتنی چیزیں اب تو سائنس نے اور میڈیکل نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب یہ بچوں کو بھی ساری چیزیں معلوم ہونے پڑا ہے. پھر بھی کبھی ہم نے اسے اللہ رب العالمین کی ذات سے جوڑ کر دیکھا ہے کہ اتنی باریکی سے پیدا کرنے والی یہ ذات اللہ رب العالمین ہے؟ ہم نے سوچا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا ان نعمتوں کو بھی نہیں دیکھتے. پھر سب سے بڑی اور نعمت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو بتلا دیے دو راستے. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں دی، اسلام جیسا عظیم مذہب سے ہمیں نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی ہمیں دیے، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے واضح کر کر رکھ دیا، کھول کر رکھ دیا، ہمیں بتا دیا کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. نجدین، یہ دو راستے وہی ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا انسان غور نہیں کرتا؟ خیر اور شرک کا راستہ، شر کا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کا راستہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اور انسان کو یہ عقل دی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن جو عقل انسان کو دی ہے وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا کہ پہچانو شر کیا ہے تم جانو، حق کیا ہے تم جانو. بتا دیا گیا کہ اگر شر پر چلو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، نافرمانی کرو گے تو دنیا تو تم کما ہی لو گے اگر بظاہر تمہاری نظر میں، جبکہ دنیا بھی تمہارے لیے غارت ہی ہے اور آخرت بھی تمہارے لیے خسارے والی ہے. اور وہی اگر دنیا کی زندگی تمہیں کٹھن لگے، اللہ کے راستے پر گزرتے ہوئے بظاہر لگے، لیکن آخرت تو تمہارے لیے سراپا نعمتوں والی، شکر والی اور بشارت والی ہے، خوشخبری والی ہے. یہاں یہ سوال کر کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں انسان اتنا کھڑا ہوا ہے، کیوں انسان اتنے گھمنڈ میں مبتلا ہے، کیوں انسان یہ نہیں سوچ رہا، کیوں انسان یہ تصور نہیں کرتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. کیا یہ نعمتیں ہم نے اسے نہیں بنائی؟ دو آنکھ کا دینا، ایک زبان کا دینا، دو ہونٹ کا دینا. کیا ہم نے اس کے لیے راستوں کو واضح کر کر نہیں رکھ دیا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا، شر کا راستہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 10 تک ہم یہاں پر روکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک مفہوم ختم ہو رہا ہے، کل سے پھر دوسرا مفہوم شروع ہوگا. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، وانتا، اور آپ، اور انتا، آپ، حل، حلال ہونے والی ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، یعنی جنگ یہاں پر مراد ہے. وہ والد، اور قسم ہے والد کی، یعنی آدم علیہ السلام، بریکٹ میں لکھیں گے آپ، وما، اور جیسے، ولد، اور اس نے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، ولدہ، اس نے جنا، لقد، یقیناً، البتہ، تحقیق ہے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، نہ ہم نے، الانسان، انسان کو، فی کبد، بڑی مشقت میں، فی حرف جر، میں کے معنی میں، کبد، بڑی مشقت، حرف استفہام آ گیا، کیا، یحسبو، وہ سمجھتا ہے یا گمان کرتا ہے، ان، کے، لئن، ہرگز نہیں، یقدر، قادر ہو سکے گا، علیہ، اس پر، علی، حرف جر، پر کے معنی میں ہی، اس پر، احدن، کوئی بھی. یقولو، کہتا ہے، اہلکتو، میں نے لٹا دیا، اہلکتو، میں نے لٹا دیا، مالن، مال، لبدا، بہت زیادہ، کیا، یحسبو، وہ سمجھتا ہے، ان، کے، لم، نہیں، یرا، دیکھا، ہو، اسے، یہ کہ دیکھا نہیں اسے، احدن، کسی نے بھی، علم، کیا، لم، نہیں، نجعل، پہلے بھی گزر چکا ہے، جالا یجلو، بنانا، ہم نے بنایا، نجعل، ہم نے بنایا، لہو، کے لیے، ہو، اس کے، لہو، اس کے لیے، عینین، دو آنکھیں، عین، ایک آنکھ کو عین کہتے ہیں، یہاں پر دو آنکھوں کا ذکر ہے تو عینین، دو آنکھیں، وہ لسانن، اور ایک زبان، وہ لسانن، ایک زبان، وہ شفتین، اور شفتین، دو ہونٹ، وہ ہدینہ، وہ، اور ہدینہ، ہم نے بتلایا یا ہدایت دی، ہو، اس کو،
اور ہم نے ہدایت دی اس کو یا ہم نے بتلایا اس کو النجدین دونوں راستے النجدین دونوں راستے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے تمام مراحل آسان فرمائے۔ یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو کل انشاءاللہ ہم دوسری آیات سے شروع کریں گے، آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ۔